बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब मिर्ज़ा जूनियर ने एक इतराज़ शाबान शब बरात 15 शाबान की जो रात है उसके ऊपर भी इतराज़ उठाया और इसके ऊपर उसने बहुत तवील लेक्चर दे दिया। और मिर्ज़ा जूनियर ने जनाब ये भी इतराज़ किया कि इसके मुतल्लिक़ा जितनी भी अहादीस हैं फ़ज़ाइल के ऊपर, आमाल के ऊपर, सारी की सारी ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं और बला 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 पता नहीं बहुत कुछ बोला। और इसके मुतल्लिक़ बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि चूँकि आज शाबान की 15 की रात है और अभी यहाँ पाकिस्तान में मगरब का वक़्त करीब है और एमरजेंसी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एमरजेंसी के अंदर ही समझ लें कि मैंने सारी तहकीक करके आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो बहरहाल हम मोटी मोटी 2-4 बातें करेंगे जिसके ज़रिए से सारा मसला समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, चलें जी, इब्तदा करते हैं हम इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर के इस रिसर्च पेपर का जो पहला रिसर्च पेपर है उसी से इब्तदा करते हैं। रिसर्च पेपर का नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। यहाँ पर जो आपको मैंने दिखाना है वो ये है नोट। ये नोट आप तवज्जो से पढ़ लें और सारा मसला हल हो जाएगा और बड़े बड़े मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे। नोट के अंदर ये लिखता है कि इजमाए उम्मत को हुज्जत मानना दरअसल कुरानो सही हदीस का हुक्म मानने में ही दाखिल है। आगे ये सूरह निसा की आयत नंबर 115 का हवाला देता है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुल इल्म हदीस नंबर 399 का हवाला देता है। ये एक नोट जो है ना ये बड़े बड़े मसले हल कर देगा। देखें जी, ये जो शरीयत के जितने भी मसाइल हैं उसके 4 तरीके होते हैं मसाइल के इस्तिंबात के, मसाइल को निकालने के। एक होता है कुरान, एक होता है हदीस, एक होता है इजमा, एक होता है कयास। और कयास के मुतल्लिक़ा भी उसने ये नीचे लिख दिया है कि अगर कुरान और सुन्नत, सही हदीस और इजमाए उम्मत की मुखालफत ना आए तो कयास या इज्तिहाद करना जायज़ है। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा किताबुल बियू कि ये 12,990 हदीस का हवाला मिर्ज़ा जूनियर ने दिया है। तो असल में 2 मिर्ज़े हो गए हैं, एक मिर्ज़ा सीनियर, एक मिर्ज़ा जूनियर। तो वो मिर्ज़ा सीनियर का नाम जो है ना मुंह के ऊपर चढ़ा हुआ है तो मिर्ज़ा कादियानी वो बार बार आ जाता है, तो इसकी मैं सॉरी करता हूँ, माजरत। अच्छा जी, ये मिर्ज़ा जूनियर ने ये जो नोट लिखा है कि इजमाए उम्मत को हुज्जत मानना दरअसल कुरान सही अहादीस का हुक्म मानने में ही दाखिल है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब ये देखें, ये जो 15 शाबान है इसके ऊपर इजमा हो चुका है। पिछले 1400 साल के उलमा इस्लाफ जितने भी हैं वो सब का इस चीज के ऊपर इजमा हो चुका है कि ये शब्बे बरात के अंदर पूरी रात इबादत की जाती, लोग रोजा रखते, अल्लाह पाक से इस्तिगफार करते, कब्रिस्तान के अंदर जाते और वहाँ अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते, दुआ करते। और जनाब ये शब्बे बरात के मुतल्लक बहुत सी जनाब रवायतें और बहुत सा इसके ऊपर कलाम हुआ और इसके ऊपर इजमा हो चुका है। अब उम्मत का एक चीज के ऊपर इजमा हो चुका है और ये मिर्ज़ा जूनियर क्या लिखता है कि इजमाए उम्मत को हुज्जत मानना। अब ये कहता है ये हुज्जत है, ये दलील है, हमारे लिए ये दलील है इजमाए उम्मत दरअसल कुरान और हदीस का हुक्म मानने में ही दाखिल है। वो कहता है कि अगर इजमाए उम्मत को कोई चीज किसी इजमाए उम्मत के जरिए से हम किसी मसले को मानते हैं तो ये असल में कुरान और हदीस के ऊपर ही मानना होता है। अब ये सिर्फ एक रवायत ही काफी है। ये रवायत जो मैंने पेश कर दी है ना, ये मिर्ज़ा जूनियर की ये रवायत, बस यही काफी है कि शाबान के ऊपर जितने भी उलमा बयानात करते हैं और जो लोगों को वाइदात सुनाते हैं, लोगों को डर सुनाते हैं, लोगों को इस्तिगफार के ऊपर लेके आते हैं कि लोग इस्तिगफार करें, तौबा करें, इसके ऊपर इजमा हो चुका है। और ये देखें पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं और पूरी वर्ल्ड के अंदर
وہ کرونا وائرس اور اس قسم کی وبا اور عذاب الہی، اور لوگوں کو تو اب جو ہے نا وہ استغفار کی طرف لانے کا بہت ضرورت ہے کہ لوگ استغفار کریں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اور یہ ایک بہت زبردست قسم کا ایک بہانہ آ گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی 15 شعبان آ گئی ہے، اور قوم جو ہے نا وہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگی اور توبہ استغفار کرے گی، پوری رات جاگے گی، اللہ سے توبہ استغفار کرے گی، تو اس سے بڑا اور کیا ہے؟ اب تم اٹھ کے وہ پورے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیکچر دے کے یہ چیز کہو نہیں جی سب روایتیں ضعیف ہے موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ مولویوں کی کہانیاں، یہ مولویوں کی کہانیاں۔ تو یہ کہانی باز یہ مرزا جونیئر جو ہے نا، یہ اس نے قوم کو جناب اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے، یہ کہانی کہہ کے کہ الامان والا حفیظ۔ اب یہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو مرزا جونیئر کے فالور ہیں، ان کے لیے یہ صرف ایک ہی کافی ہے کہ اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و حدیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں کہوں گا کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو ایک استاد محترم کے پاس چھوڑ آیا کہ اس کو تعلیم دیں آپ۔ تو وہ جو بچہ تھا بڑا نخرے باز تھا، وہ جو ہے نا اس نے وہ پڑھائی نہ کی، 2 4 5 سال رہا وہ استاد کی خدمت میں، لیکن وہ خرمستیاں کرتا رہا، وہ اس نے کوئی بھی نہ علم حاصل کیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا، اور آ کے اس نے کہا جی حضرت علامہ صاحب، مولانا صاحب، مجھے میرا بیٹا اب واپس کر دیں، میں اس کا جو ہے نا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، اس کا ایک مناظرہ کروانا چاہتا ہوں کسی بڑے عالم دین سے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے بیٹے نے اتنے سالوں کے اندر کیا علم حاصل کیا ہے۔ اب وہ استاد تھا، استاد جو ہے نا وہ اس نے اس کے بیٹے کو ایک بات کہی، وہ بات یہ تھی کہ بیٹا اب تیرے پاس علم تو کوئی ہے نہیں، تو تیرا مناظرہ جس کے ساتھ بھی ہو تو تم نے جا کے وہاں یہ کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا، تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ ساری مولویوں کی کہانی ہے، بس تم یہ ایک لفظ بول لینا تو بس سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا، اور تمہاری فتح ہو جائے گی، تم جیت جاؤ گے۔ مرزا جونیئر بھی بس یہی کام کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہاوت اس لیے سنائی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تھوڑی سی عقل آ جائے۔ یہ جو اس نے لفظ پکڑا ہوا ہے نا، یہ کہانی ہے، یہ کہانی، یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ ایسا جامع ترین لفظ ہے کہ میں نہیں مانتا جی، میں کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، میں نہیں مانتا۔ اب لاکھ احادیث قرآن کی آیتیں آپ کو دکھا لیں، لیکن ایک شخص یہ کہہ ہی رہا ہے کہ یہ کہانی ہے، یہ مولوی کی کہانی ہے۔ اب میں بھی مولوی ہوں، میں ایک چیز پیش کروں گا، قرآن پیش کروں، حدیث پیش کروں، اور آپ کے ذہنوں کے اندر انجینئر مرزا نے یہ چیز جب بٹھا دی ہے کہ یہ مولوی کہانیاں سناتے ہیں، تو آپ میری بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ یہ سیم اسی طریقے سے ہے جیسے مرزا سینئر نے یہ کہانی کی تھی کہ یہ مولوی جو ہے یہ بندر سور خنزیر ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی سا بھی قادیانی مرزائی، اس کو کوئی سی بھی حدیث دکھا دو، قرآن کی آیت دکھا دو، تو اس کے چونکہ بڑے مرزے نے، مرزا سینئر نے ان کے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا دی ہوئی ہے کہ تم نے سن کے بس یہی کہہ دینا ہے کہ یہ مولوی جو جھوٹ بولتے ہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور مرزا جونیئر کے فالورز کو بھی یہی اب پتا ہے کہ بھائی مولوی جب بھی کوئی بات سنائے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی کہانیاں سناتے ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ حالانکہ یہ آپ نے نوٹ دیکھ لیا کہ اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و صحیح حدیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے۔ آئیے جی میں جاتے جاتے ایک دو حدیث اور روایت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ضعیف حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس ایک ضعیف حدیث دکھا کے میں کئی چیزیں یہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی عقل آ جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے، اور اس کا یہ مطبوعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 445 ہے، اور رقم الحدیث ہے 1390۔
اب یہ دیکھیں 1390 حدیث ہے. اس کو میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مرزا جونیئر کی اپنی ویب سائٹ ہے ان کے حمایتیوں کی, اور اسی سے میں یہ ترجمہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 1390 نمبر حدیث یہ حدیث لکھی ہے, اور نیچے ترجمہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے, پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والوں کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب یہ صرف ایک حدیث ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ کالا البانی اور اسنادہ ضعیف, یہ شیخ زبیر علی زئی جو کہ مرزا جونیئر کا استاد ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اور یہ نیچے آپ نے سارا دیکھ لیں. اب ایک نوجوان نسل جو ہے جس نے مرزا جونیئر کی وہ جناب سنی ہوئی ہیں تقریریں کہ بس یہ ضعیف 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 ضعیف, تو وہ فوری طور پہ اس حدیث کو دیکھ کے یہ کہے گا بھائی نہیں بھائی میں نہیں قبول کرتا, میں اس کو قبول نہیں کرتا. آئیے جی کہانی سن لیں جی, ایک ساری کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. نیچے یہ دیکھیں آپ, یہ لکھا ہوا ہے فی الزوائد, زوائد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسنادہ ضعیف, اس کی اسناد ضعیف ہے. اور ضعیف کس وجہ سے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ عبداللہ بن لہیا جو ہے اس نے وہ کیا کی ہے کہ یہ تدلیس کی ہے, اور تدلیس کس سے کی ہے؟ الولید بن مسلم سے. یہاں اوپر آپ ذرا دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کو یہ الولید نظر آ رہا ہے, اور ولید نے روایت کی ہے ابن لہیا سے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ ہوئی ہے تدلیس. اب یہ تدلیس ضعیف روایت جو ہوتی ہے اس کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے تدلیس کرنا, اور تدلیس یہ ایک انتہائی باریک سا خفیف سا ایک ذوف ہوتا ہے, ہلکا سا, بالکل ہلکا سا. اب وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چونکہ آپ لوگوں کو جناب اصطلاح احادیث نہیں آتی تو آپ کو سمجھانی پڑے گی ساری بات. یہ میں ویکیپیڈیا پہ لیے چلتا ہوں, یہاں پہ مدلس اور تدلیس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ اصطلاح میں مدلس وہ حدیث ہے جس میں سقط خفی ہو, یعنی وہ کہتے ہیں انتہائی خفی قسم کا سقط ہوتا ہے, مطلب ہلکا سا. وہ کیا ہے جی؟ یعنی راوی اپنے استاد کو جس سے حدیث سنی ہو حذف کر کے اس سے اوپر جس سے ملاقات تو ہو مگر حدیث نہ سنی ہو, اور اس طرح روایت کر کے استاد کا حذف کرنا معلوم نہ ہو بلکہ یہ معلوم ہو کہ وہ اس اوپر والے سے ہی سنا ہے. یہ ہے تدلیس. اب یہ دیکھیں یہ ہلکا سا ایک ذوف ہے, ہلکا سا ذوف. یہ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جس طریقے سے میں آپ کو کوئی ایک روایت سناتا ہوں, اور یہ جو میں نے روایت سنی ہے نا, یہ میں نے روایت سنی ہے اور پڑھی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ کے اندر سے. ٹھیک ہے جی, میں نے وہاں سے سن کے آپ کو سنائی ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام تو نہ لوں اپنی تقریر کے اندر, لیکن اعلیٰ حضرت نے آگے جس شخص کا نام لیا تھا تو اس کا نام لے کے میں بتا دوں کہ یہ دیکھو جی علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ بات کہی ہے. حالانکہ یہ جو بات میں سنا رہا ہوں یہ تو میں نے ساری تحقیق پڑھی تھی فتاوی رضویہ کے اندر سے, اور اعلیٰ حضرت کا نام بیچ میں سے میں غائب کر دوں تو اس کو کہیں گے تدلیس. حالانکہ یہ ایک خفیف قسم کا ذوف ہے, ہلکا قسم کا ذوف, لیکن یہ حدیث بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جس طریقے سے یہ شیخ زبیر علی زئی اور البانی وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں, شیخ البانی, یہ آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں ضعیفن, یہ ضعیف ہے. حالانکہ شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو حسن کہا ہے, اور زبیر علی ضعیف نے اس کو ضعیف کہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ میں آپ کو یہ جان بوجھ کے یہ ایک ضعیف حدیث لے کے آیا ہوں کہ یہ جو ضعیف ہے جی ضعیف ہے جی ضعیف ہے, وہ ذوف کس قسم کے ہوتے ہیں, کس کیٹاگری کے وہ ذوف ہوتے ہیں. بہرحال میرا لیکچر ہو گیا طویل لمبا, میں اس کے اوپر کئی صحیح احادیث لے کے آ سکتا ہوں اور میرے پاس موجود ہیں, اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں.
آپ کو تاکہ یقین آ جائے. یہ دیکھیں, یہ میں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا فولڈر بنایا اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تحقیق کی, اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابن اساکر, ابن ماجہ, ٹھیک ہے جی, شعب الایمان, صحیح ابن حبان, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بڑی حدیثیں دکھا سکتا ہوں. اور یہ شعبان کے اوپر, شعبان کی فضائل کے اوپر, شعبان کے اعمال کے اوپر اتنا ہی کافی ہے. اور یہاں پر آج میں نے کئی قسم کے مسئلے حل کیے کہ یہ جو ضعیف کی رٹ لگائی ہوئی ہے وہ ضعف کس قسم کا ہوتا ہے, حالانکہ اس کے مقابل کے اندر صحیح احادیث بھی بڑی آئی ہیں, بڑی صحیح احادیث بھی وارد ہوئی ہیں. لیکن قوم کو جب ایک فضیلت محسوس ہو رہی ہے اس کے اندر کہ لوگ استغفار کرتے ہیں, اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, تو تمہیں تکلیف کس قسم کی ہے؟ کس چیز کی تکلیف ہے کہ قوم اللہ کے حضور پیش ہو رہی ہے؟ حالانکہ علماء احادیث نے, محدثین نے, شارحین نے یہ واضح طور پہ یہ چیز, یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ فضائل کے اندر صحیح ضعیف حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں سے فضیلت ہی ایک لینی ہوتی ہے, وہاں پہ اور کوئی بڑا کوئی حکم تو ہم نے نہیں اخذ کرنا. تو یہ ساری کہانی میں نے آپ کو اس ایک مختصر ویڈیو کے اندر جامع ترین کر کے بیان کر دی ہے تاکہ کچھ آپ لوگوں کو عقل آئے. تو شعبان ہے, آج 15 شعبان ہے جناب, توبہ استغفار کریں, اللہ کے حضور پیش ہوں, اللہ کے حضور پیش ہوں, اور اپنے مردوں کی, اپنے مرنے والوں کی آپ ایصال ثواب کریں, ان کی بخشش کی دعا کریں, اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں, اللہ کے حضور پیش ہوں, پوری رات جاگیں, عبادت کریں. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں, اور آپ اچھی اپنی یا بری رائے جو ہے نا اپنی کمنٹ کے اندر لازمی دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹپ کرنے والے ہیں ان سے تو بڑا ہی مجھے جو ہے نا وہ ناراضگی ہے کہ بھائی آپ صرف ٹپ ہی کرتے ہیں, یہ تو فقط ایک خلط محبت کرنے والا طریقہ ہے. آپ اگر واقعی کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں, آمنے سامنے آ کے ڈیبیٹ کریں. یہ تو مرزا جونیئر آپ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے, اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا فیس بک کے اوپر بھی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے مرزا انجینئر محمد علی کے نام سے, تو اس کو بھی آپ جوائن کریں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو ہے نا پوسٹنگ آپ کیا کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنس آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزا جونیئر جو ہے نا یہ اصل میں ہے کیا چیز. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.